अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त कल भी मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा था कि मुल्क में तमाम मामलात सिर्फ एक ही मौजू के ताबे हैं। तमाम एक्शंस स्टेट के एक ही मुद्दा है उनका, और वो है इमरान खान साहब। इमरान खान साहब इस वजह से कि मुल्क की दो तिहाई अक्सरियत में, दो तिहाई वो अक्सरियत जो कि बालिग है, उसने 2024 के इलेक्शंस में इमरान खान साहब को वोट किया हुआ है। सो एवरी थिंग अंडर द सन, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं कि एवरीथिंग अंडर द सन, कि आप जिस मौजू के बारे में बात करें वहां पे आपको बीच में से कहीं ना कहीं इमरान खान निकलेंगे, क्योंकि वो एक मसला अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया। और किस वजह से नहीं हो पाया ये एक अलग मौजू है, आप बेहतर समझते हैं उस पर। जो मेन न्यूज जो चल रही है, मेन स्ट्रीम न्यूज चल रही है, मैं उससे हट के जो साइड लाइन्स के ऊपर खबरें होती हैं वो भी बड़े ही कमाल पता दे रही होती हैं कि यार ये मुल्क आगे जा कहां पे रहा है, जिससे आपका दिल दहल के रह जाता है कि ये चल क्या रहा है इस मुल्क के अंदर। उसी तरह की दो छोटी सी खबरें हैं आज की, जिन पर मैं आज बात करना चाहता हूं। एक खबर ये है कि आईजी पंजाब, नए आईजी पंजाब राव अब्दुल करीम साहब, कमाल आदमी, अच्छे आदमी, मैं जानता हूं उन्हें। वो आज लाहौर हाईकोर्ट में थे और उनसे एक सहाफी ने सवाल पूछा कि हुजूर पिछले 2 महीनों में 900 लोग मावराए अदालत मार दिए हैं पुलिस ने। पुलिस मुकाबले हुए हैं, एक्चुअली मावराए अदालत कत्ल है। उसका वो कोई जवाब दिए बगैर गाड़ी में बैठ गए। और कुछ रोज पहले मरीम नवाज साहिबा के साथ वो बैठे हुए थे एक मीटिंग के अंदर, वो टेलीवाइज की गई वो मीटिंग, में उसके ऊपर आता हूँ। एक ये खबर है, और दूसरी खबर ऐसे लगेगा जैसे यूं करके जाने दें इसको, लेकिन वो खबर ये है कि एक नौजवान जिसकी एक वीडियो आज रिलीज हुई, वो एक सफेद बेडशीट के ऊपर लेटा हुआ है और लेट के वो कह रहा है कि मेरा नाम राशिद है, मेरा ताल्लुक ढोक खस्सू से है। खस्सू या खस्सो जो भी उसका नाम है, आई एम सॉरी, लेकिन वो कोई पिंडी की मज़ाफ़ाती कोई इलाका है। और वो कह रहा है कि मैंने तहरीक इंसाफ का उस वक्त एहतजाज की वो बात हो रही है कि जब इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से तशवीशनाक खबरें थी और केपीके के अंदर एहतजाज चल रहा था, और वहां और एक फुटेजेस हमने यूट्यूब के ऊपर, ट्विटर के ऊपर देखी कि जिसमें कुछ नौजवानों ने टायर्स को आग लगा के रोड ब्लॉक की। ये एक्सप्रेसवे की बात हो रही है। सो ये नौजवान उनमें से एक है। और उसके साथ हुआ क्या, वो अपना मामला बता रहा है, जो कि एग्जैक्टली आइडेंटिकल है जो सीसीडी करती है पंजाब के अंदर रेप के मुल्जिमान के साथ। रेप एक कभी अमल है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उन रेप के जो मुल्जिमान है उनको दे डोंट गेट अ डे इन कोर्ट, माफ कीजिएगा, दे डोंट गेट अ डे इन कोर्ट। उनको अदालत में अपना जो हक है उनका कि कोर्ट के सामने वो पेश किए जाएं, वो नहीं मिलता। वो मावराए अदालत कत्ल कर दिए जाते हैं। मावराए अदालत जो भी होगा मैं उसको कत्ल कहूंगा। इस लड़के के साथ क्या हुआ, जो कि इससे पहले बहुत से और ऐसे औबाश नौजवानों के साथ हुआ कि जो खवातीन को छेड़ते थे, और उस छेड़छाड़ के नतीजे में उन्होंने बताया कि जनाब हमारे नेफे में पस्तौल चल गया। ये कैस्ट्रेशन की अंग्रेजी का वर्ड है, कैस्ट्रेशन, कि किसी को आप कैस्ट्रेट कर दें। मैं उर्दू में कहते हुए मुझे हया आती है, मैं क्या उसके सोसाइटी भी ऐसी कि मैं उसके वो अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। बार कैफ, इस लड़के के साथ जो एक पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहा था कि एक रोड के ऊपर जाके उसने रोड को ब्लॉक किया है, he was castrated in the same manner as the CCD would castrate, जिस तरह से CCD कैस्ट्रेट करती है उन लोगों को जो कि औरतों को छेड़ने के कभी अमल के मुर्तकिब होते हैं। इस लड़के के साथ जो एक पॉलिटिकल अमल कर रहा था, ये हो गया। अब ये मामला बढ़ के यहां तक आ गया। तो ये खैर, ये दो खबरें जिनके ऊपर मैं बात करूंगा। उससे पहले मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब एक जगह पे लिखते हैं, मुझे ये सब मामला जो मरीम नवाज साहिबा ने कहा कि हाजी साहब आप ट्रेनिंग दें थानों में जाके और अपने ऑफिसर्स को, कि वो लोगों को सर कह के मुखातब किया करें, तो उसमें ना सबसे पहले मेरे जहन के अंदर इत्तेफाक से वो मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब का वो एक अकाउंट आ गया जो उनकी मैंने किसी किताब में पढ़ा था। और वो ये था कि वो बयान कर रहे थे कि थाने में, जो थाने का रोजनामचा था, हर थाने में एक रोजनामचा होता है जिसमें डेली की एक्टिविटी दर्ज होती है। उसने कहा कि थाने के रोजनामचे में ये मरकूम था, रकम था, यानी लिखा हुआ था कि गवाहे इस्तगासा के सुरीन पर नील डले और उसका कासा सर मुतबर्रम हुआ। सुरीन पुश्त को कहते हैं जिस पर नील डल गए, यानी कि वो किसी ने मारा वहां पर। और कासा सर, सर के लिए ये एक फैंसी टर्म उर्दू के अंदर है। कासा सर मुतबर्रम हुआ कि इसमें वर्म पड़ गए, सूज गया, यानी कि सर पे भी कुछ लगा। और जिस आले से उसको मजरूब किया गया, जरब लगाई गई उसके ऊपर, मारा गया, वो गैर धारदार आला था। यानी कि अब यूसुफी साहब खुद ही लिखते हैं उससे मुराद जूता था, उससे मुराद छितर था। अब ये लिख देने से कि बीच चौराहे
گواہ استغاثہ کے سرین پر نیل پڑے اور ان کا کاسہ سر متورم ہوا، کیا وہ ہائی ہینڈڈنس پولیس کی معاف ہو جائے گی؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ یہ جو بات ہے کہ جناب آپ سر کہہ کے مخاطب کیجیے، اس سے پہلے آپ کیا کروا رہی ہیں وہاں پہ، اور اب یہ ویپنائز ہو گیا، یہ جو اصول اپنایا ہوا آپ نے ماورائے عدالت لوگوں کو سزا دلوانے کا، جس کو عرف عام میں قتل کہتے ہیں، وہ بڑھ کے، اور نیفے میں پستول، وہ بڑھ کے اب آپ کے پولیٹیکل رائیولز کے خلاف استعمال ہونا شروع ہو گیا، تو لوگ سوچیں گے کہ یہ آپ کروا رہے ہیں۔ یہ یوں ہو گیا نا کہ کسی کو کہے کہ مریم نواز صاحبہ کے حکم کے بعد کہ سر پلیز تھانے کے عقب میں چلتے ہیں، وہاں پر آپ کے سرین پر نیل ڈالے جائیں گے، آپ کو مضروب کیا جائے گا اور آپ کے کاسہ سر کو ہم متورم کرتے ہیں سر۔ یہ یوں کی بات ہے۔ یہ بالکل اسی طرح کی مثال ہے کہ ایک پانی کا گلاس ہو اور اس کے اندر انسانی فضلہ، اگین آئی ایم شارٹ آف ورڈز، انسانی فضلہ آپ سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ دو طرح کا ہوتا ہے۔ وہ دونوں طرح کا انسانی فضلہ اس ایک پانی کے گلاس میں ڈال دیجئے، اور پھر اس کے بعد یہ کہیے کہ اب یہ پینے کے قابل تو نہیں ہے، ایک کام کرتے ہیں اس کے اندر شہد ڈال دیتے ہیں۔ تو آپ جتنا مرضی بھر کے اس کے اندر شہد ڈال دیں، وہ پھر بھی پینے کے قابل نہیں رہے گا۔ اصل کام یہ ہے کہ پانی میں آپ فضلہ نہ ڈالیں، انسانی یا حیوانی۔ اگر ہے تو اس کا کوئی ایسا طریقہ سوچی کہ اس فضلے کو نکالا جائے، کجا یہ کہ اس کے اندر آپ شہد ڈالنے کی کوشش کریں۔ یہ سر کہنا یوں ہی ہے جیسے آپ شہد ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، انسانی فضلہ ملے پانی کے اندر۔ آئی جی صاحب کے پاس جواب کیوں نہیں تھا؟ ایک شریف النفس آدمی ہے، آئی نو ہم، بٹ اگین ہی از ایٹ اے پوسٹ، وہ نہیں اس کا جواب دے پائے اپنی جگہ پہ۔ لیکن اس کے نقصانات کیا ہیں؟ یہ جو کیسٹریشن ہے، امریکہ میں 1980s میں ایک ہارڈ پنشمنٹ پالیسی آئی کہ یار یہ لوگ ایسے ٹھیک نہیں ہوں گے۔ میں کل بھی وہی عرض کر رہا تھا کہ ہم نے پہیہ دوبارہ سے ایجاد کرنا ہے، ہم نے دوبارہ وہ کوشش کر کے، وہ البرٹ آئنسٹائن نے کہا تھا کہ اسٹوپڈیٹی اس چیز کا نام ہے کہ آپ ایک ہی کام بار بار کریں اور توقع رکھیں کہ اس کا نتیجہ مختلف آئے گا۔ دنیا میں جو کام ہو چکے ہیں اور دنیا جن چیزوں سے سیکھ چکی ہے، ہم وہ دوبارہ کر کے وہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ نتیجہ مختلف آ جائے گا، یوں نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اور یہ صرف کیوں چل رہا ہے؟ عمران خان کا خوف ہے یا بغض ہے؟ مجھے نہیں پتا، ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہے۔ کیا کہ جناب ہم یہاں پہ امن و امان قائم کر کے دکھا دیں گے۔ اس دن بھی مریم نواز صاحبہ 3 روز پہلے جب وہ یہ کہہ رہی تھی نا کہ دیکھیں 2000 بندوں نے پنجاب کے اندر امن قائم کر دیا، وہ کدھر امن قائم کیا؟ آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ جن لوگوں کو آپ نے کیسٹریٹ کیا، جن لوگوں کو آپ نے ماورائے عدالت مارا ہے، جن کو ماورائے عدالت مارا ہے، ان کے رشتہ دار کیا انتقامی جذبات رکھ سکتے ہیں؟ چلیں وہ نہ رکھیں، جن کو آپ نے کیسٹریٹ کر دیا ہے، جیتے جی جن کے ساتھ آپ نے ایک معاملہ کر دیا وداؤٹ گیونگ دیم اے ڈے ان کورٹ، ان کا جو قانون اور آئین کے مطابق حق ہے، تو سب سے پہلی چیز کہ ان کا آئین اور قانون سے تو اعتبار اٹھے گا نا کہ یہ تو اہم ایک کتاب پڑھی ہوئی ہے۔ جو ضیاء الحق کہتا تھا کہ یہ تو صرف صفحے ہیں، اور مشرف کہتا تھا کہ یہ تو صرف 3-4 صفحے ہیں، ان کو تو پھاڑ کے ڈسٹ بن میں پھینک دیں۔ اس کے نتائج کیا بھگتے ہم نے آج تک، جو دہشت گردی کی شکل میں ہم بھگت رہے ہیں، وہ یہی ہے۔ لوگ ریکروٹ کیوں ہوتے ہیں دہشت گردی کی طرف؟ دہشت گرد کہتے کیا ہیں کہ یہ جو آئین قانون ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے، ہم جو بتا رہے ہیں وہ آئین اور قانون ہے۔ اینڈ دین چونکہ اس طرح کی ایگزامپل سیٹ کی ہوتی ہیں آلریڈی آپ نے، تو لوگ کئی ایسے ناتواں ذہن رکھنے والے لوگ پھر مان لیتے ہیں اور اس طرف چلے جاتے ہیں۔ لیٹ می کم بیک۔ یہ سب معاملات جو کہ سی سی ڈی کے تھرو آپ نے ماورائے عدالت قتل کر کے امن قائم کرنے کی ایک جھوٹی مثال بنانے کی کوشش کی کہ جناب امن قائم ہو گیا، وہ تو نہیں ہوا۔ لیکن کیا کیوں؟ کیا اس وجہ سے کہ دیکھیں میں وزیر اعلیٰ آئی ہوں، چاہے فارم 47 پہ، لیکن میں نے یہاں پہ امن قائم کر دیا، لوگوں کا ایک بڑا ایشو تو امن ہے۔ کیوں یہ بتانے کی ضرورت ہے اور کیوں اتنی ڈیسپریشن ہے عمران خان کی وجہ سے؟ نمبر 2، یہ جو امن قائم کرنے کے لیے ایک آپ نے اتھارٹی، لیگل اتھارٹی پولیس والوں کو دے دی اور ان کو کارٹ بلانش دے دیا کہ جاؤ جا کے جو کرنا کر دو، اور جو وہ کر رہے ہیں وہ سب کے سامنے سب کو نظر آ رہا ہے۔ وہ اب ویپنائز ہو کے پولیٹیکلی بھی نظر آ رہی ہے کہ یہ جو لڑکا راشد ہے، جس نے صرف احتجاج کیا سڑک کے اوپر اور اس کو بھی آپ نے کیسٹریٹ کر دیا، تو پھر اس کا یہ رکے گا کہاں پہ جا کے معاملہ؟ یہ ایک اور موضوع ہے، اس پر پھر بات کریں گے۔ لیکن لیٹ می سے دس، مدعا صرف یہاں پہ یہ ہے کہ عمران خان کو کاؤنٹر کرنا ہے، اس کا نیریٹو کاؤنٹر کرنا ہے، تو میں یہ کر کے دکھا دوں، میں وہ کر کے دکھا دوں، میں یہ کر کے دکھا دوں۔ بڑی اچھی بات ہے، سب کچھ کریں، عوام کی خدمت کریں، کرنے کی کوشش کریں، گو کہ وہ کرسی آپ کی نہیں ہے، عوام نے آپ کو وہاں پہ بٹھایا نہیں ہے۔ لیکن میں صرف اتنی گزارش کروں گا کہ جس بندے نے قاضی فائز عیسیٰ کے پی ٹی آئی سے بلے کا نشان چھیننے والے فیصلے کے بعد کسی
الیکشن بوتھ پہ جا کے اپنے متعلقہ یعنی کہ تحریک انصاف کے امیدوار کا بینگن کا، کدو کا، بھنڈی کا، سوئی کا، جہاز کا، ریل کا، سو آن اینڈ سو فورتھ، دنیا میں جتنی چیزیں آپ امیجن کر سکتے ہیں اس طرح کے نشان ڈھونڈ ڈھونڈ کے اپنا امیدوار ڈھونڈ کے ان کو ووٹ ڈالا. آپ کا خیال ہے کہ آپ کے ان تمام کارناموں سے جو کہ ویسے ہی کاؤنٹر پروڈکٹیو ہیں وہ دوبارہ آپ کو ووٹ ڈال دے گا؟ یہ میں بربنائے اطلاع آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ اس وقت ذہنیت ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو ذہنیت ہے اس میں یہ کوئی سوچے کہ جس نے بینگن اور کدو کو ڈھونڈ کے ووٹ ڈالا ہے اور یہ بھی ڈھونڈ کے ڈالا ہے کہ یہاں پہ اس دو بندے فیلڈ کیے ہوئے ہیں جان بوجھ کے ایسے کہ وہ دونوں اپنے آپ کو کلیم کر رہے ہیں کہ میں پی ٹی آئی کا ہوں، لیکن اس نے صحیح بندہ چوز کیا اور اس پر ووٹ ڈالا، جس کی وجہ سے وہ فارم 45 چینج کرنے پڑے اور فارم 47 بنانے پڑے جو کہ 2/3 میجورٹی سے زیادہ تک جا رہے تھے. وہ آپ کی ان جس نے اتنی تردد کیا ہے، جس نے اتنا ایموشنل تھا کہ اس نے جا کے ڈھونڈ کے ووٹ ڈالا ہے، وہ کل کو آپ کی یہ کارکردگیاں دیکھ کے جو ویسی کاؤنٹر پروڈکٹیو آپ کو ووٹ ڈال دے گا. یہ ممکن نہیں ہے. دوسرا یہ کہ ایک ہی بیلٹ پیپر کے اوپر ایک بڑا ووٹ ایک چھوٹا ووٹ ہوتا ہے ایم این اے کا، ایم پی اے کا. کیا الیکشن کمیشن نے، سکندر سلطان راجہ صاحب نے، کہ ایک جو اوپر پی ٹی آئی کے ایم این اے کو جو نشان الاٹ ہوا ہے وہ نیچے ایک جعلی، ایک جان بوجھ کے آزاد کھڑے کیے ہوئے ایم پی اے کو بھی وہی نشان الاٹ کر دیے تاکہ لوگ کنفیوز ہو جائیں. اس کے باوجود لوگوں نے اس پہ تخصیص کی کہ نیچے والا ووٹ یہ والا نہیں ہے، اگر اوپر والے کا نشان یہ تو نیچے والے کا کچھ اور ہے. اور وہ ڈھونڈ کے جان کے گئے وہاں پہ اور اس کے باوجود انہوں نے اتنا تردد کیا، اتنی پین لی، انہوں نے وہ ووٹ ڈالا. وہ بھول جائیں گے اور اس طرح کے جو اگین کاؤنٹر پروڈکٹیو جو کہ ویسے ہی معاشرے کی جڑوں کے اندر برودی سرنگیں لگانے کے مترادف معاملہ ہے، وہ ان کو ووٹ ڈال دیں گے. یہ ممکن نہیں ہے. اب یہ بتائیے کہ تحریک انصاف کے امیدوار اس الیکشنز میں پوسٹر نہیں لگا سکے، اپنی کارنر میٹنگز نہیں کر سکے، وہاں پہ چھاپے پڑتے رہے، اس کے باوجود وہ کیمپین نہیں کر سکے، اس کے باوجود ان کے ووٹر نے جا کے ووٹ ڈالا. تو وہ دل سے کیا سوچ رہا ہوگا کہ اس نے اس تعداد میں ووٹ ڈالا کہ 2/3 سے زیادہ اکثریت بن رہی تھی اکارڈنگ ٹو فارم 45. اگین لیٹ می اسپیک. وہ آپ کو ووٹ ڈال دے گا صرف اس وجہ سے جا کے کہ جو اتنا جذباتی تھا اس وقت، اس کے جذبات ختم ہو جائیں گے. یہ چیزیں حرکتیں دیکھ کے کہ آپ کی شان میں آ کے کسی خاتون نے ایک نظم پڑھ دی، پھر دوبارہ ایک اور نظم پڑھ دی، آپ اس کے جا کے پیچھے کھڑے ہو جائیں اور جس طرح کے مرضی ٹک ٹاکس بنا لیں، ووٹ ڈال دے گا. میں حیران ہوں یہ سمجھنے سے کہ آپ یہ سوچ کیسے رہے ہیں، یہ معاملہ چل کیا رہا ہے اور یہ پاکستان کدھر جا رہا ہے. اس کے بارے میں میری سمجھ سے باہر ہے کہ آپ سوچ کیوں نہیں رہے. آپ الیکشنز میں جتنے لوگوں میں نے آپ میں سے ووٹ ڈالا ہوگا وہ دیکھتے ہوں گے کہ پولنگ اسٹیشنز ہوتے ہیں نا باہر، وہ جا کے پی ایم ایل این کا، یہ پیپلز پارٹی کا، پی ٹی آئی کا. پی ٹی آئی کو تو پولنگ اسٹیشنز بہت جگہ کے اوپر بنانے کی اجازت نہیں ملی جہاں سے وہ پرچی بنواتے ہیں. جا کے لوگوں نے جا کے ڈھونڈ کے کسی اور یعنی پی ایم ایل این کے یا پیپلز پارٹی کے بوتھ پہ جا کے تحریک انصاف والوں نے ادھر جا کے اپنی پرچی بنوا لی، اپنا وہ رول لے لیا اور اس کے بعد جا کے ووٹ پھر تحریک انصاف عمران خان کو ڈال دیا. یار وہ کیا سوچ رہے ہوں گے اور اتنے کمیٹڈ ہوں گے. انٹرنیٹ بند ہو گیا اس دن، انٹرنیٹ بند ہوا اور اس کے باوجود انہوں نے بند تھا انٹرنیٹ، اور اس وقت آخری وقت کے اوپر کئی لوگوں نے سوچا کہ ہم ویب سائٹ کے اوپر جا کے دیکھ لیں گے کہ یار فلانے میرے حلقے میں جو ایم این اے ایم پی اے ہے، پی ٹی آئی کا، اس کا کیا نشان ہوگا. لیکن چونکہ انٹرنیٹ بند تھا نہیں پتہ چل پایا. اس کے باوجود لوگ وہاں پہ پہنچ گئے، کمیونیکیٹ نہیں تھے کر پا رہے آپس میں، پھر بھی وہاں پہ پہنچ گئے. فونز بھی بند، ٹوٹل بلیک آؤٹ کر دیا. اس کے باوجود جا کے ووٹ کس کو دے دیا؟ عمران خان. اور آپ کا خیال ہے کہ یہ اس طرح کے ٹیکٹکس اور اس طرح کی حرکتیں کر کے جن کے نقصان ہونے ہیں آگے، اپنی طرف سے آپ امن قائم کریں جو کہ نہیں ہونا ویسے، جو ہے بھی نہیں ابھی تک، لیکن وہ ووٹ دے دیں گے جا کے آپ کی اس شاندار کارکردگی جو کہ ہوگی کسی درجے میں، مجھے نہیں پتا، لیکن بہرحال اچھے کام بھی ہیں. لیکن وہ ووٹ دے دیں گے یوں نہیں ہے. ووٹ لوگ دنیا بھر کے اندر جو ریفرنڈمز اور الیکشنز ہوتے ہیں، ووٹ لوگ اپنے ایموشن سے دیتے ہیں. یہی اس کی سب سے بڑی ایگزامپل، دنیا کی بڑی ایگزامپلز میں سے ایک بڑی ایگزامپل 8 فروری کا الیکشن. اور پھر اس کے علاوہ چلیں چھوڑیں، بہت ساری دنیا ایسی ہے کہ جنہوں نے شوکت خانم کینسر ہاسپٹل میں علاج کروایا ہوا. اور کینسر ایک انتہائی ایک موذی مرض تو ہے، لیکن اس کے علاوہ انتہائی ایکسپینسو ٹریٹمنٹ ہے اس کا. وہ لوگ بھی کسی درجے میں چلیں ان کو چھوٹا کر لیں، لیکن ہیں تو صحیح. آپ اپنے والد کے نام پہ ایک کینسر ہاسپٹل بنوا رہی ہیں یہاں پہ لاہور کے اندر، وہ آپ نہیں بنوا رہی ہیں، اور ٹو لٹل ٹو لیٹ. اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی تھی جو اس وقت عمران خان نے پوری کی. بہت سارے لوگ یہ بات جانتے بھی ہیں. بہرکیف اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ اب آپ یہ کر رہے ہیں کہ ملاقاتیں بند کی ہوئی ہیں. ملنے کوئی جاتا ہے تو ٹھنڈی سرد راتوں کے اندر یہ یخ بستہ راتیں تھیں ابھی پچھلے دنوں، ان میں سب ٹھنڈا پانی اور واٹر کینن چلا دیتے وہاں پہ.
یہ سب معاملات لوگ بھول گئے. اچھا لوگوں کے گھروں میں جو پولیس گھسی ہے, لوگوں کے گھروں کے اندر جو لوگ اٹھائے گئے ہیں اور گھروں کے اندر توڑ پھوڑ ہوئی ہے, چار دیواری پامال ہوئی ہے, وہ لوگ بھول جائیں گے. اچھا وہ پی ٹی آئی کا ووٹر تو بالکل نہیں بھولے گا, نمبر ون, جس کا آپ کا یہ خیال ہے کہ وہ اس کا دل پھر جائے گا اور وہ دوسری طرف آ جائے گا. یہ سوشیو سائیکولوجیکل اینگل سے مشکل لگتا ہے میری رائے کے اندر. اگر آپ نے کچھ تھوڑا سا پڑھا ہو, تاریخ پڑھی ہو, تھوڑی سی سائیکالوجی پڑھی ہو یا سوشیولوجی پڑھی ہو, یہ مشکل کام ہے. یہ نہیں, مشکل نہیں, تقریباً ناممکن کام ہے, یہ نہیں ہوگا. اور اس کے علاوہ تحریک انصاف کے جو لوگ جن کے ساتھ یہ ظلم جبر زیادتی ہوا وہ اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن ان کے جو رشتہ دار یا دوست احباب جو ان کو جانتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ یار ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہو گیا, وہ گو کہ آپ کے ووٹر ہوں, ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جن کو میں جانتا ہوں جو کہتے ہیں یار کیا ظلم کیا. لوگوں کی آپسی رشتہ داریاں اور محبت پیار بھی تو ہوتا ہے. میرے کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی ظلم زبردستی جبر کرے گا تو میں اس بندے کو اچھا نہیں جانوں گا, چاہے وہ میرا دوست ہو, لیکن میں جبر, کوئی انسان کی فطرت ہے, ایک رحم ہوتا ہے انسان کے ذہن کے اندر. سو یہ جو سی سی ٹی والا مذاق چلایا ہوا ہے نا, یہ جو کہ آئین اور قانون کی جڑیں کھوکھلی کر رہا ہے, اس کو بند کریں. اس کا پولیٹیکل فائدہ نہیں ہونا, کبھی بھی نہیں ہونا, جو مرضی ہو جائے. لیکن چلیں فرض کر لیتے ہیں بالفرض محال اس کا پولیٹیکل فائدہ ہو بھی جائے, تو اس کا جو آپ نقصان پہنچا رہے ہیں اس ملک کی عدالتی آئینی قانونی جڑوں میں یہ بارودی سرنگیں رکھ کے, وہ ناقابل تلافی ہے. اور یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ عمران خان کے خوف میں, عمران خان کے بغض. خدا کے لیے ویسے بات کریں اور معاملے کو سالو کریں, اس ملک کی جڑیں کھوکھلی مت کریں. السلام علیکم.